बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, आज बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 74वां यौम वफ़ात जो है पूरी पाकिस्तान में मनाया जा रहा है जोश व खरोश से। और इसी के साथ साथ अगर बात करें 11 सितंबर से जुड़े काफ़ी वाक़यात, जैसे अगर मैं बात करूँ 9/11 और बल्दिया टाउन को आज बीते हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इंसाफ के लिए अहल खाना आज भी मुंतज़िर हैं। इंसाफ अभी तक मिल नहीं पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान में। कई कई साल वाक़यात हो जाते हैं बीते हुए, लेकिन इंसाफ के लिए ख़ानदान, उनके अहल खाना जो है आज तक मुंतज़िर रहते हैं कि इंसाफ कब मिलेगा। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सैयद निसार शाह, खुश आमदीद कहूँगी आपको। खैरियत से? PTI से हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, खुश आमदीद कहूँगी। खैरियत से? सर, आपसे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। जिस तरह से बल्दिया टाउन 9/11 और आज का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम जिन्हें कहा जाता है, उनका आज 74वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम वफ़ात कायदे आज़म रहमतुल्लाह की आज पाकिस्तान में हमारे बानी पाकिस्तान की 74वीं बरसी मनाई जा रही है। और बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को याद है और हमारे एक मौसन जो ने एक हमें पाकिस्तान दिया और कलमे के नाम से, और हमें मतलब फ़ख्र है इस बात पे। तो आज बड़े जोश खरोश के साथ हमारी पाकिस्तानी कौम इस पे यकजा है और बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है कि इस पे पूरी कौम का मतलब ये है कि एक उस वक्त लॉस हुआ था कि अगर उनको थोड़ा टाइम मिलता तो मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। सही बात है। लेकिन बस वो हमारी बदकिस्मती थी कि बस उस वक़्त जो हमें उनसे ये दिन देखना पड़ा। तो आज बड़ी कौम इसमें लगी हुई है और बिल्कुल याद कर रही है। और दूसरी बात ये आपने बताई कि 9/11 तो बहुत बड़ा वो एक सानिया था पूरी दुनिया का, और उसके ऊपर बड़ी डिबेट है और सही बात है। बड़ी बड़ी डिबेटें हो रही है कि कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। आपके सामने वो हुआ, उसके बाद फिर अफगानिस्तान में जो नेटो फौज आई और जिस तरीके से आज तक वो किस हालात में है और पूरी दुनिया उससे मुतासर हुई। जी। और ख़ासकर हम पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा हमें इसमें बड़ी लॉस हुआ। उस वाक़ये से हमें बड़ा लॉस हुआ। पाकिस्तान ने इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। और दहशतगर्दी से हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ। हमारे बड़े लोग शहीद हुए, इसमें हमारी फोर्सेस शहीद हुई, हमारी फौजी जवान शहीद हुए, हमारे सिविलियन इसमें मतलब धमाकों से। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए तो एक बैड बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक था। ठीक। अफगानिस्तान पे तो जंग थी लेकिन हम पाकिस्तान उसमें पिस रहे थे। बिल्कुल कुछ सर, उसके बाद किस पॉलिसियाँ तरह की मतलब पाबंदियां फेस करनी पड़ी पाकिस्तानियों को? जिस तरह अमेरिका जाने पे उन पर पाबंदी लगाई गई, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, ये सारी चीज़ें भी तो फेस करनी पड़ी थी। हमें मतलब उस वक्त लीडरशिप नहीं थी हमारी पाकिस्तान में इस तरीके से कि वो उसको फेस करती। तो जिसकी वजह से हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान कर गए। और जो आपने बल्दिया का वाक़या है तो इस पर तो अफसोस ही कर सकते हैं कि आज तक उस पर कोई ऐसे ही मतलब एक नहीं मिला हमें एक इंसाफ नहीं मिल पाया इंसाफ अभी जो तक। बिल्कुल उनके ठीक कह रहे हैं, आज भी लोग अहले हैं खाना उनके इंसाफ के मुतासरीन हैं मुंतजिर हैं। उनको किस मिलना तरह से वो चाहिए। वाक़या हुआ था सर, आप ये देखें, नौजवान लड़के उसमें किस तरह से झुलस के जल के मतलब शहीद ही कहलाएंगे। कितनी बड़ी मतलब वो फैक्ट्री थी, कितने सारे उसमें वर्कर्स थे जो वहाँ पे मतलब हेल्प मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे, मदद की ज़ोर ज़ोर से मतलब पुकारे थी वहाँ पे, लेकिन कोई अंदर जाने वाला नहीं था, बचाने वाला। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी नीता, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, 11 सितंबर जो है ये बहुत सारे वाक़यात की वजह से मशहूर है। सबसे बड़ा अहम तो आज का दिन जो है बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बरसी है। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे दूसरे वाक़यात का आपने ज़िक्र किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने इस 11 सितंबर में क्या ऐद करना है। आखिर कायदे आज़म ने हमें पाकिस्तान किस लिए दिया था, सही बात है। उसके लिए कितनी मेहनत की, और अपनी बीमारी का जिक्र तक नहीं किया। और उस बीमारी के बावजूद जो है उन्होंने एक मुसलसल स्ट्रगल की और फिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और एक साल भी उनको ज़िंदगी नहीं मिली। और उस वक्त भी उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपको सब के सामने है कि हमारे पास ये हालात नहीं थे कि हम कराची शहर के अंदर उनका इलाज भी कर सके या उन्हें उनके लिए क्या कर सके। हमें फिर उनको ज़ियारत भेजना पड़ा, फिर वहाँ पर उनको उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल बनी। तो ये सारी बहुत सारी अलमियात हैं जिस मुल्क के साथ गुजरी हैं।
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے، بالکل اور وہ عہد یہ ہے کہ ہم نے جس کی خاطر یہ پاکستان حاصل کیا تھا، یہ ہم نے اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ شاید ہم کوئی بھیک مانگنے کے لیے یا ہم نے کسی اور محکوم قوم کی وجہ سے. ہم 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہیں اور دنیا میں 5واں بڑا ملک ہیں ہم آبادی کے لحاظ سے. ٹھیک. خوبصورت ملک، خوبصورت ذہن، ہر چیز اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بے شک. سمندر کی گہرائی سے لے کے پہاڑ کی اونچائی تک سارے موسم دیے، ساری معدنیات دیں، سب کچھ دیا جو کہ ایک خوشحال ملک کے لیے ضروری ہوتی ہیں چیزیں، وہ سب کچھ دیں. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج 74 سال بعد بھی ہم جو ہیں 75ویں سالگرہ تو مناتے ہیں، لیکن ہم کس طرح مناتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے. کچھ باتیں بڑی تلخ ہیں لیکن وہ کرنی پڑتی ہیں، وہ اپنے آنے والی نسلوں کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہم جو ہے لوگوں کے پاس جائیں اور کہیں جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبور ہوں، میں کیا کروں، میں مانگنا مجھے پڑ رہا ہے. لیکن سر یہ ساری ذمہ دار کون ہے اس کا؟ وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ذمہ دار یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، دیکھیں نیدا، بحیثیت قوم ہم خود ذمہ دار ہیں. ہم جب کہ ہم نے آج تک جمہوریت کو یہاں پہ پنپنے نہیں دیا. دیکھیں اگر کسی کو 5 سال زیادہ لگتے ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، تو اس کو قانون سازی کر کے 4 سال کر لیں. دنیا کے اندر 4 سال کی، امریکہ جیسے ملک میں 4 سال کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. عوام جب فیصلہ کرے گی کہ جی 4 سال کے بعد جب عوام کے پاس سیاسی پارٹیاں جائیں گی تو اس وقت عوام فیصلہ کرے گی. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ملک جو ہے وہ مینیفیسٹو پہ نہیں چلتا. ہمارے یہاں سیاسی پارٹیوں کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. وہ حالات کو دیکھتے ہوئے تقریریں کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو مہنگائی کو ہم ختم کر دیں گے، وہ کہتے ہیں فلانی چیز ہے، تو وہ حالات کو دیکھتے ہوئے. حالانکہ دنیا کے اندر سیاست جو ہوتی ہے وہ مینیفیسٹو کے تحت ہوتی ہے کہ اس پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے. اس کا اس مینیفیسٹو کو، فار ایگزامپل میں ایک مینیفیسٹو دیتا ہوں عوام کو اپنے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ 10 پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں، پھر وہ 5 سال کے بعد وہ تجزیہ کریں کہ یار اس 10 پوائنٹ میں سے کتنے پوائنٹ پہ انہوں نے کام کیا ہے. اگر تو 50% انہوں نے کام کیا ہے تو پھر انہیں ایک اور موقع ملنا چاہیے کہ ان کو ایک 50% اور کام کرنے کا. لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 3 سال کے بعد ہم ان سیاسی قوتوں کے ساتھ، ان عسکری قوتوں کے ساتھ، ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کی ٹانگیں کھینچی جائیں، اور وہ ہم جمہوری بہن بھائی جو ہے نا وہ کرتے ہیں. وہ باہر والے نہیں کرتے، ہم خود کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے کہ شاید اگر اس کو 4 سال مل گئے یا 5 سال پورے مل گئے تو یہ بڑا انقلاب کوئی لے آئے گا تو ہمارے لیے راستے بند ہو جائیں گے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے آفتاب صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 50% کام کیا ہے، 50% کرنے کی اجازت دی جائے، مطلب آگے بھی کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن 50% جو کام کی بات کی جائے، مطلب اس طرح کے ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ پا رہا ہے کہ 50% بھی کام ہوا ہے. چلے اگر اتنا کام نظر بھی آئے تو ٹھیک ہے، آگے موقع دیا جائے نا، عوام پھر اس کو لے کر آئے. اور مطلب آپ میری بات نہیں سمجھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مینیفیسٹو اگر اس میں 10 پوائنٹ میں نے دیے ہیں، اور میں اگر 10 پوائنٹ پھر 5 سال کے بعد عوام کے پاس جاتا ہوں تو عوام ہمارے سامنے رکھتی ہے مینیفیسٹو کہ جی آپ نے یہ مینیفیسٹو تھا، آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی پارٹی نے اس نے اگر 50% کام کر لیا ہے تو پھر اس کو 50% اور کام کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے 10 پوائنٹس کے اوپر 10 جو اس کے نکات ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد کرے پاکستان کے لیے. اچھا ظاہر بات ہے جب بھی کوئی مینیفیسٹو بنائے گا، کوئی جمہوری پارٹی جو اپنا کوئی منشور دے گی تو وہ یقیناً ایک اچھا منشور ہوگی، اور اس کو پر عوام دیکھے گی کہ بھائی اس کے اندر یہ کہ تعلیم کو فری کرنا ہے یونیورسٹی تک، اس کے اندر صحت کو جو ہے عام کرنا ہے، فری کرنا ہے پورے پاکستان کے لیے، اس کے اندر مقامی پولیس کو جو ہے وہ لوکل پولیس کرنا، بلدیات کے حوالے کرنا چاہیے. اچھا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، تو وہ لوگ دیکھنے کے بعد کہیں گے ہاں یار یہ جو پوائنٹس ہیں اس کے بہت بہتر ہیں، اگر یہ آ جائے تو ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو اگر اس کے بعد بھی کہے کہ جی عوام کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم تعلیم کو عام کریں گے، مفت کریں گے، آپ نے تو نہیں کی. آپ نے صحت کا وعدہ کیا تھا، آپ نے نہیں کیا. آپ نے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کو 5 سال اور کس بات کے لیے دیں، کیونکہ جب آپ اپنے کیے ہوئے منشور پہ ہی عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کریں. نہیں اس کے بدلے میں اگر ہم کہیں کہ نہیں جی کوئی آئے ہماری جو اخلاقی وہ کیا کہتے ہیں خلائی مخلوق آ کر ہمارے لیے راستے بنائے اور ہمیں بٹھائے، تو اس سے بہتر یہ کہ عوام کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل میں آفتاب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں مطلب اس طریقے سے بنانا چاہیے کہ جو ہم عوام میں جائیں اور عوام فیصلہ کریں. تو ہمارے جماعت کے تو سربراہ محترم
محمد نواز شریف صاحب تو اسی بات پہ میرے خیال سے ساری سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور ہم نے تو ابھی سعد رفیق صاحب نے اسمبلی میں آج سے حالیہ کوئی سال پہلے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے اسی ٹرک میں آنا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. تو دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے، ہم تو یہ بات ضرور کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل ہم سے نہیں ہو پا رہا، کہ ایک سائڈ پہ اگر کوئی اس پہ کام کر رہا ہے تو دوسری سائڈ کو کوئی نہ کوئی مجبوری اس میں آ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل عوام بھی جانا چاہیے، اور یہ جمہوری ملک ہے، اور اس کو آج جو 74ویں برسی ہم منا رہے ہیں، 75 سال ہو گئے پاکستان کے بنے ہوئے. ہمیں جو قائد نے پاکستان دیا تھا تو اس میں جمہوریت کے نام پہ دیا تھا، اور یہ ملک جمہوریت کے نام سے بنا تھا. صحیح بات ہے. اور جمہور نے بنایا تھا، اور کس طریقے سے آپ کے سامنے اس کی جو سٹوری ہے اور اس کی وہ ہے، تو اس پہ اگر ہم عمل کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج یہ چیز ہے. کوئی بھی اس پہ کوئی بھی آج بھی عمل جیسے کر بھی لیں. آفتاب صاحب نے کہا کہ مطلب ہمارے پاس چاروں موسم ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت یہاں پہ موجود ہے، پھر بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح سے کیا ہمارے جاتا ہے، پاس مطلب سب کچھ کیوں؟ ہے. اتنی مہنگائی پاکستان میں ہے، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں انفلیشن کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ آپ نے دیکھا نا، ہم نے تو 3 حکومتیں گنوائیں اس سے. آپ اگر دیکھیں تو محمد نواز شریف صاحب نے 9 سال ٹوٹلی پاکستان پہ حکومت کی ہے. 9 سال 3 ماہ اس طریقے سے، کچھ 12 دن. تو آپ یہ بتائیں نا کہ اس میں کس طریقے سے یہ حکومت کی ہے. پھر ہم نے جو اس میں جو ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں، آپ دیکھیں نا، ہم نے موٹر ویز بنائے ہیں، ہم نے بجلی کا جو پلانٹس بنائے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ دیا جائے جو چیزیں ملنی چاہیے عوام کی سہولت کے لیے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نا وفاق کی حکومت ہے. ابھی جیسے آج دیکھیں آپ، پنجاب کی حکومت بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے، کے پی کے بھی ان کے پاس، کشمیر بھی ان کے پاس، بلتستان بھی ان کے پاس. تو اس طریقے سے سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور وہ بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس چیزوں کا تو یہ حال ہے، وہ جس کی حکومت ہے. تو پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک ہوں، اور ایک پاکستانی، اور پاکستان کے لیے کام کیا جائے، پاکستانی عوام کے لیے کام کیا جائے. سر کب کام کریں گے؟ تو یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں ہم نے اپنے وقت کے اندر، آپ ہماری سٹوری نکالیں، ابھی پچھلے 2013 سے لے کے سب سے بڑی دہشت گردی کا معاملہ جو ہم نے اپنے اوپر رکھ کے اس کا بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا ہم نے. بڑی دیکھیں نا اس میں آج بھی ہمیں جو حکومت واپس ہمیں ملی ہے، تو آپ دیکھیں نا ہم نے اپنی سیاسی نقصان کیا ہے. ہمیں جس طریقے سے جس حالات میں ملا ملک، اور اس کے بعد جو ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے صرف پاکستان کے لیے بات کی کہ بھائی اس کو اٹھایا جائے، اس کو رکھا جائے. اور ہم بھی عمران خان صاحب سے یہی بات کر رہے تھے کہ آئے بیٹھیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، چلو ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں، آپ سلیکٹڈ ہو یا آپ جو بھی کہیں، ہم آپ کو کہیں، لیکن ہم پرائم منسٹر اپنے حلف لیے، آپ بیٹھے ہمارے ساتھ. آپ بلاول نے بھی کہا، محمد شہباز شریف نے بھی آفر دی. تو ہمیں اس پہ بیٹھنا پڑے گا. تمام سیاسی لوگوں کو کسی نہ کسی ایک نہ ایک ایجنڈے پہ تو لازم بیٹھنا پڑے گا جو پاکستان کے مفاد میں. اب اگر میں کہوں کہ آپ چور ہیں، میں کہوں گا جی آپ غدار ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ امپورٹڈ ہیں، میں مطلب اس طریقے سے اگر ہم ملک، یہ بڑا مطلب ایشوز ہیں. عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آج عوام پریشان ہے. عوام کو تو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون امپورٹڈ ہے، کون سلیکٹڈ ہے، اس سے کیا کسی کا لینا ہے. اس کو تو آٹے کی دکان پہ جاتا ہے، اس کو جو آٹا آج جو سب سے زیادہ مہنگائی، بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو، بہت زیادہ مہنگائی. بجلی کے اوپر آپ دیکھیں، اس کے بلز کو دیکھ کے آدمی کے پسینے نکل آتا ہے. صحیح بات اور ہے. کس طریقے جس چیز پہ آپ بات کریں، سر سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کے ریٹس آپ دیکھیں، باقی اور اشیاء پھر فلڈ آ گیا. لیکن آج ہمارے ملک پہ جو سب سے بڑا فلڈ کا جو 2010 میں تھا، اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اس کا جو آپ کو اس کا ابھی فلڈ نیچے جائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے متاثرین ہیں، اور کتنے. ابھی تو ہم ہوائی باتیں کر رہے ہیں نا، کتنا حساب ہے یہ. لیکن جب فلڈ نیچے جائے گا، گھروں کا پتہ چلے گا، اور جتنے لوگ متاثر ہیں تو یہ لوگ شہروں میں آئیں گے. ایک پریشر پڑتا ہے، شہروں پہ بھی پڑتا ہے، آپ ہم پہ پریشر پڑتا ہے. تو دیکھیں نا، تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس پہ بھی ہمیں ایک قوم ہونی چاہیے. اس وقت ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. بالکل اس وقت صحیح بول رہے ہیں ہم کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس طرح جلسے اور ریلیاں یہ موقع بھی نہیں ہے اس طرح کے چیزیں اسی کرنے قوم کا. سے ووٹ لے کے اگر الیکشن ہم سال بعد بھی کر سکتے ہیں، 6 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس قوم کے لیے ہم کچھ کریں.
اس قوم کے لیے ہم کچھ آپ یہ دیکھیں جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے مطلب انہوں نے بیان دیا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ مطلب 2010 میں بھی جو ایک فلڈ آیا تھا اور اس کے بعد 2005 میں زلزلہ ارتھکویک آیا تھا، جتنی تباہی اس دوران ہوئی تھی لیکن اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل جو ہے مطلب یہ اس بار ہم نے ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. اور جب یہ سب چیزیں بہتر ہوں گی، مطلب پانی خشک ہوگا، تو اس کے بعد کیا اثرات ہونے والے ہیں یہ ابھی ہمیں خود بھی نہیں پتا. بہت زیادہ میں آپ کو سامنے آ جائے گا کہ اس پہ دیکھیں نا، یہ ہم اس قوم کی بات کرتے ہیں، اسی پہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اسی پہ ہم کہتے ہیں ہم وی آئی پی ہیں، اسی پہ ہمیں اس قوم کے لیے آج اکٹھا ہونا چاہیے اور کچھ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں کوئی چیزوں میں نہیں چاہیے، اسی پہ کام ہونا چاہیے اور جس سے فارغ ہو جائے پھر آئے مطلب سیاسی میدان میں سیاست کریں. ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آفتاب جہانگیر صاحب، میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی، یہ جو ابھی ایک جس طرح سے سیلاب کی صورت حال گزر رہے، ایک طرح سے دیکھا جائے مطلب اگر میں بولوں کہ ان لوگوں کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے جن کے پورا خاندان جو ہے مطلب اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پیاروں کا نہیں پتا، چھوٹے بچے، کتنی امواتوں کا سلسلہ ہوا ابھی تک چل ہی رہا ہے، سانپ بچھو، مطلب کیا چیزیں وہ فیس کریں، ایک طرح سے قیامت یہ ہے. اس میں خان صاحب جو ہے وہ جلسے کر رہے، تو کیا یہ چیز مناسب ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آسمانی آفت آئی ہو. اس سے پہلے زلزلہ آیا، پھر سیلاب آئے، پھر یہ آئے، اور قوموں کے اندر، ملکوں کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے. جاپان 24 گھنٹے زلزلے کے اوپر ہے، اسی طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسم ہے، یہ کبھی بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. تو قومیں جب اپنی تیاری مکمل کر کے رکھتی ہیں تو پھر انہیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی سے یہ کہ ہمارے یہاں پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے یہاں پرائرٹیز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہم اس کو بعض ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس کو بڑا بلیسنگ سمجھتے ہیں کہ چلو جی اسی بہانے اب ہمیں دولت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیلابی صورتحال ہوئی ہے اس میں مطلب یہ جانتے بوجھتے ہوئے کروائی گئی تھی، اگر پہلے سے ساری عمل درآمد کر لیتے روکنے کا تو یہ ساری سچویشن نہ ہوتی. نہیں، وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو مستقل بنیادوں کے اوپر کام ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے سیلاب آئے گا تو اس کے لیے ڈیمز بنانے چاہیے. ڈیمز ہمارے یہاں سیاست کے نظر ہو گئے، سمجھے نا، بغیر تحقیق کیے، بغیر یہ. ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ماہر لوگوں کو بلائیں، اپنے پاکستان کے جو بہترین لوگ ہیں ان کو بلائیں، ان کے سامنے ڈیبیٹ کریں، عوام کو بتائیں کہ اس ڈیم کے بنانے سے فائدہ ہے یا نقصان ہے. اگر وہ آپ کو ساری دنیا کہتی ہے نقصان ہے تو نہ بنائیں. اگر لوگ یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس سے فائدہ ہے آپ کو پہنچے گا. آپ ڈیمز کی بات کریں، بادشاہ ڈیم اور محمد جو ڈیم تھا ان کے لیے جو فنڈنگ دی گئی تھی تو لی تھی، وہ کہاں پر بنی؟ سر وہ بالکل موجود ہے. یہ آج تک کسی نے بتایا کہ وہ کوئی کھا گیا؟ ہاں، ثاقب نثار کھا گیا، کوئی کسی نے موجود ہے؟ کون سر وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس کے اندر موجود ہے. ابھی گورنمنٹ ان کی ہے نا، یہ کیوں نہیں اس کو آڈٹ کر کے سامنے لے آتے کہ جی دیکھ لو یہ بینک کا اکاؤنٹ تھا، یہ خالی پڑا ہوا ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے، وہ سارا پیسہ ثاقب نثار لے کے چلا گیا. کچھ بتائیں تو صحیح. آپ یہ دیکھیں چھوٹے بچوں نے بھی اپنے بالکل دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر فنڈ ریزنگ کا جو کنسپٹ تھا وہ عمران خان صاحب نے دیا. اور عمران خان صاحب نے جب دیا تو انہوں نے شوکت خانم کس طرح بنا؟ شوکت خانم کے لیے دنیا کے بہترین ایکسپرٹس کو بلایا گیا کینسرز کے، اور ان کے سامنے یہ جب بات رکھی کہ جی میں اسپتال اس طرح کا بنانا چاہتا ہوں، تو اکثریت نے کہا کہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو بہت مضبوط ول کی ضرورت ہے اور بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہے. تو خان صاحب نے کہا اب بن جائے گا، اس لیے کہ ول بھی میرے پاس موجود ہے اور فنڈ میں اکٹھا کر لوں گا عوام سے. تو انہوں نے عوام کے پاس گئے. میری اہلیہ بتاتی ہیں، میری وائف بتاتی ہیں کہ جی ہم نے کالج کے اندر، وہ پڑھاتی تھیں اس وقت، تو کہتی ہیں کہ ہم نے کالج میں لوگوں سے فنڈ ریزنگ کی ہے اور وہ جو ہے بچوں نے لا کے فنڈ دیا، کس طرح دیا، اور وہ شوکت خانم بنا. آج وہ شوکت خانم بنا بھی عوام کے پیسے سے، چل بھی عوام کے پیسے سے رہا ہے، سمجھے نا. اسی طرح چلا بھی عوام ہی رہی ہے، بالکل ظاہر ہے. نہیں اچھا، اسی طرح جب ڈیمز کے اوپر وقت آیا تو اس وقت ثاقب نثار صاحب نے ایک انیشیٹو لیا اور انہوں نے فنڈز اکاؤنٹس کھلوائے. اب اس کو بننا چاہیے، اس اکاؤنٹس کو، اس میں جو فنڈز آئیں وہ بننا چاہیے. لیکن اس کے بعد یہ محمد ہو گیا یا بادشاہ ہو گیا، یہ ابھی ہم نے شروع کیا ہمارے دور میں. تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، نہیں اتنا کام نہیں ہوا.
کوئی 4-5 سال کی بات ہے. بالکل یہی تو 4-5 جب وہ سال چیف جسٹس تھے نا ثاقب نثار صاحب تب کی بات ہے. اچھا تو وہ انہوں نے کیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فنڈز تھا اس ڈیمز کے اوپر باقاعدہ ایک ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے پاکستانی قوم کو کہ کالا باغ ڈیم بننے سے فائدہ ہے یا نقصان ہے, فلانے ڈیم بننے سے فائدہ ہے کہ نقصان ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ ریسورسز ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم پانی سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. آپ کبھی گلگت بلتستان کی طرف جائیں, آپ کبھی اپنے ناردرن ایریاز کی طرف جائیں, کس طرح پانی ہے وہاں پہ. لوگ گھروں کے لیے, گاؤں کے لیے چھوٹے چھوٹے جنریٹرز کے اوپر یہ بجلی پیدا کرتے ہیں اور اپنے گاؤں کے لے کے جاتے ہیں. اگر اس کے اوپر بنا لیا جائے تو پھر جو ہے کہ وہ یقیناً بہت بجلی عام ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں ونڈ سے بجلی بن سکتی ہے, ہمارے یہاں بے شمار چیزیں, لیکن ہمارا ابھی تک کوئی ویل ہی نہیں ہے اس طرح. یہی تو میرا بھی کہنا تھا کہ مطلب باتیں تو بہت ساری کی جاتی ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, پاکستان کو بہت ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہو نہیں پاتا ابھی تک. صرف یہ باتوں کی حد تک یہ ساری چیزیں, مطلب کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہا ہے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. پاکستان ماشاءاللہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے, اور میں اس نظر سے دیکھتا ہوں. دیکھیں پاکستان کے اندر بہترین دماغ ہے جو تعلیم حاصل کرتا ہے یہیں سے, اور پھر اس کے بعد باہر جا کے اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد پھر وہ آگے ہو کے رہ جاتا ہے. آپ امریکہ میں جائیں, میں نے امریکہ کا وزٹ کیا تو میں نے وہاں جب ہاسپٹلس میں گیا تو بہترین ڈاکٹرز جو تھے وہ پاکستانی تھے. تو کیونکہ میں وہاں پر میرے جو ہمزلف تھا وہ بھی ڈاکٹر تھا, تو اس نے بتایا کہ جی یہاں تو بڑے, جب میں ان کی گیدرنگ میں بیٹھتا تھا تو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے. پھر وہ بہت اچھی اپنا کے نام سے ان کی ایک تنظیم ہے جس کی بنیاد پر وہ بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. تو اسی طرح مطلب آپ کو انجینئرز بہت اچھے ملیں گے, اسی طرح آپ کو کمپیوٹر کے ایکسپرٹس بہت اچھے ملیں گے. لیکن جب آپ اپنے ملک کے لیے اندر ان کے لیے وسائل پیدا کریں گے, ان کے لیے سہولتیں دیں گے, تو وہ یقیناً پاکستان میں آئیں گے. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو بہت کم لوگ جو ہے مائیگریٹ کیے, امریکہ کے لوگ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں, وہ اپنے اس کی خاص مخصوص ٹائم کے لیے کسی خاص پروجیکٹ کے لیے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ پاکستان آئیں, لیکن وہ یہاں پر آ کے کوئی آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کی گلی میں محلے میں کوئی سیٹل ہوا ہو کہ پاکستان میں کوئی سیٹل ہو گیا, یہ امریکن ہے بھائی آ کے گورا ہمارے ملک میں رہتا ہے, یہاں پہ کاروبار کرتا ہے, یا کسی اور جاپانی کو آپ نے دیکھ لیا ہو, کسی کو کوئی نہیں کرتا, کیونکہ ان کو ساری فیسلٹی. یہی تو سارا میرا یہاں پہ سوال ہے کہ جب ایک بچہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے, یہاں پہ بڑا ہوتا ہے, یہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے, لیکن اسپیشلائزیشن آپ کرنے کے لیے وہ باہر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں کا ہی ہو کے رہ جاتے ہیں, کیا یہ المیہ ہے؟ مطلب پاکستان سے باہر جو ہے ساری فیسلٹیز انہیں فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے, مطلب ہر طرح سے, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں ساری چیزیں کیوں نہیں پرووائڈ کی جاتی؟ یہ ایک میرا سوال ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے, یہاں پہ آپ نے خود بتایا کہ یہاں پہ لوگوں کے ذہن بہت اچھے ہیں, ہر چیز یہاں پہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بچہ جو ہے وہاں کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ پاکستانیوں کے لیے مطلب ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کیوں اتنا ترقی نہیں کر پا رہا ہے آج تک, کہ لوگ مطلب باہر سے آئے پاکستان میں رہے, یہاں پہ آ کے اس کی ترقی, اس کے ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھیں یہاں پہ کہ کس طرح کے ایک ترقی یافتہ, یہاں پہ آ کے لوگ جابس کریں, یہاں پہ پلانٹس لگیں. یہ ایک المیہ ہے. میں اس کے بریک کے بعد آپ سے میں اس کا جواب لوں گی. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, خوش آمدید. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ڈیم کے حوالے سے. جو فنڈز دیے گئے تھے وہ فنڈز کہاں ہیں؟ کیونکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان میں فنڈز جمع کیے گئے تھے. نثار صاحب جو انہوں نے بھی ان کا ایک اہم کردار تھا اس میں, وہ فنڈز کا جو معاملہ تھا وہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن آج فواد چودھری صاحب جو ان کی پریس کانفرنس آئی, انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب نے پہلے 5 ارب کا جو فنڈ دیے تھے سلام متاثرین کے لیے, آج پھر سے وہ بیٹھیں گے, اس پر غور کیا جائے گا اور جو فنڈز ہیں وہ لیے جائیں گے. سر پہلے جو فنڈز تھے وہ فنڈز کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک سلام متاثرین میں دیکھیں یہ ایسا کوئی وہ فنڈز کوئی خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیے اور کوئی ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آئے. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ میرے پاس بھی کالز آ رہی تھی کہ آفتاب بھائی ہم نے فنڈز جمع کرانے, تو وہ کیونکہ میرے بھائی ہوئے ہیں باہر جاپان کے اندر ہیں, انہوں نے کہا جی وہاں سے پاکستانیز نے کہا کہ ہم جو ہے فنڈ جمع کرانا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارا فون کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. اتنی لائن تھی. میری وائف نے کہا کہ میں نے پیسے دینے فنڈ کے لیے ہے, لیکن کیا ہے کہ فون ہی نہیں ملتا تھا. مسلسل 2.5 گھنٹے تک وہ مسلسل کال کرتی رہی, 3-4, میری بیٹی بھی, وہ بھی, اور میں خود بھی ہے کہ وہی, لیکن وہ کال نہیں مل رہی تھی. انگیج. اچھا یہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر سوال جب یہ ہو جائے گا تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ جی وہ 5 ارب روپے آئے تھے, آج 5 ارب اور آئیں گے, ہے کیونکہ یہ اعتماد ہے لوگوں کا. تو وہ جب آئیں گے تو وہ پھر باقاعدہ اس کا آڈٹ ہوگا, اس کو بتایا جائے گا کہ یہ پیسے کہاں پہ خرچ ہوئے, کس جگہ پہ خرچ ہوئے. اچھا اس کے لیے 2-3 طریقے تھے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی
पंजाब बैंक का नंबर दिया गया था और केपी के खैबर बैंक का नंबर दिया गया था ठीक है। कि इस नंबर में इस अकाउंट में जमा करा दें। अच्छा, जब उस अकाउंट में जमा हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट का पास चले जाते हैं पैसे, या कोई वो पूछता है कि नहीं जी मैंने आपको, खान साहब आपको देना है, मैंने गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं देना, मैंने आपके अकाउंट में देना है। जी। तो वो फिर जब होए, क्योंकि जो होता है तो वो पता चल जाता है। अच्छा, ये जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये बिल्कुल वो ऑन पेपर होती हैं, ये कोई ऐसा नहीं होता। बाहर से जो भी पैसा आएगा उसके दो ही तरीके हैं ना, एक तो बैंकिंग चैनल से आएगा या दूसरा हुंडी के जरिए आएगा। बिल्कुल। तो जब वो और हुंडी जो आपको पता है वो वो लीगल है। इलीगल है, लेकिन वो बताएंगे कि जी आपको तो उस वक्त अनाउंस हुआ था। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखें, आपने अनाउंस आपने कॉल मिलाई, आपने कहा जी आफ्ताब साहब मैं ये रिलीफ फंड के अंदर जो है वो मैं 1 करोड़ रुपया देना चाहती हूँ। ठीक है। हमने कहा जी ठीक है, हमने लिख लिया आपसे। अब पता चला कि जी आपने उस वक्त तो अनाउंस कर दिया और बाद में आपने दिया नहीं, या ऐसा भी होता है ना बहुत सारी चीज़ों में। तो फिर क्या होता है कि जब वो ऑडिट होता है बाकायदा, वो बैंक बताता है कि जी ये पैसे आए थे, ये था, इतने पैसे आए, इतने पैसे नहीं आ सके। लेकिन ये होता है कि अमूमन जब कोई आदमी अकाउंट लिखवाता है, ये करता है, पूरी दुनिया के अंदर होता है, ये पूरी दुनिया में होता है, वो उसको फिर परसू करते हैं कि जी आपने एक वो किया था, अनाउंसमेंट की थी, वो पैसे जमा कराएं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो पैसे आ जाते हैं। ठीक है। तो ये कोई नहीं, वो और वो पेपर पे भी होता है, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होते हैं। और सर ये कितने टाइम का प्रोसेस होगा, कितने टाइम तक पहुंच अभी जाएंगे सर अंदाज़न? ये तो देखें इस वक्त तो ये लंबा अरसा चलेगा, क्योंकि अभी तो ये सैलाब ज़दगान, आपको पानी रोकने के लिए तो आपको पैसे नहीं मिले थे, आपको पैसे मिल रहे हैं कि जो लोग बेघर हो गए हैं, जो लोग बेचारे परेशान हो गए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के बाद, उन्हें अपने अपने घरों में वापस लेके जाने के बाद, उन्हें वहाँ पर सेव करने के बाद, उनके ऊपर किसी के ऊपर खर्च होगा, किसी के घर बनेंगे, कुछ होगा, ये बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर। तो सर ये तो बात की बात आप तब कह रहे हैं कि जब वो सब चीज़ें उनको मिल जाएंगी, अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे, पानी भी खुश्क हो जाएगा, सैलाब खत्म हो जाएगा, तो फिर ये फंड का फिर नहीं क्या नहीं नहीं फायदा नहीं, होगा? आप समझिए नहीं, ये फंड्स देखें इस तरह होता है, जैसे मैं करता हूँ, मैं खुद अभी दादू गया था, ठीक है। मेरी चैरिटी आप उठा के देख लें, हैं उसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर हम, जैसे हमें जितना फंड मिलता है, वो कहते हैं जी, लोग कहते हैं आफ्ताब साहब हम ये मेरी तरफ से ना 100 आदमियों को खाना खिला दीजिएगा। सही है। किसी ने कहा जी मेरी तरफ से 500 आदमी को खाना खिला दीजिएगा, किसी ने कहा जी 50 आदमियों को खाना खिला दिए। अब हमारी टीम है, देखें इस वक्त वो क्योंकि सैलाब है, घर नहीं बन सकते, पानी खुश्क होगा, पानी जाएगा, पानी वो ख़त्म होगा, लोग अपने अपने गाँवों को, अपने अपने इलाकों में वापस जाएंगे, फिर वो इस घरों की तामीर की तरफ जाएंगे और अपनी चीज़ें जो उनका नुकसान हुआ उसको कवर करने के लिए। अभी तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको सेफ रखना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, और उनको मेडिसन, उनको बीमारियों से, जो बीमारियां फैल रही हैं उनसे उनकी हिफाजत करना, ये बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर काम होता है कि जी अभी। लेकिन ये नहीं होता कि जी अभी बात समंदर सैलाब आया और आपको कह रहे हैं आओ जी घर बनाएं, तो पानी के अंदर तो घर नहीं बनते ना, वो तो जब बेहतर हालात हो जाएंगे तो फिर लोगों को घर भी बना के दिए जाएंगे। अभी मेरे पास है पूरा एक मैंने बनाया हुआ, उसके ऊपर फिजिबिलिटी कि जी मैं 1.5 लाख रुपए में आपको 1,60,000 रुपये में एक घर बना के दे सकता हूँ। सही। आज कल मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने भी कहा है बाजवा साहब ने कि 5 लाख रुपए में 2 कमरे बन सकते हैं, तो उन्होंने अच्छा। हाँ तो सर वो हो सकता है बन सकते हो, नहीं, ये मतलब आर्मी चीफ ने कहा है। और मैं तो आपको एक कमरा जो है, मेरे पास पूरी फिजिबिलिटी है, तो उसने 1,60,000 रुपये में आपको घर बन के एक कमरा बन के मिल सकता है। अच्छा। हाँ, तो ताकि ठीक ये है। खैमों से और इससे उधर से निकल के, तो ये हाँ मतलब नहीं, ये ये अगर कि है तो अच्छा है कि अगर इस बजट में अगर उनको 2 कमरे का अगर उनको हाँ छोटा सा एक वो मिल ओके, रहा वो है मजबूत, अगर रहाइश के मजबूत लिए। है क्या है, किस तरह है कि भाई सारे, क्योंकि उसमें खवातीन और बच्चे काफ़ी मामलात होते हैं, बहुत सारी जी चीज़ें जी जी, खवातीन के लिए भी तो मसले ये मसाइल को है। फेस करने पड़ते हैं। निसार साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो उनको वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, मतलब, और उन्होंने ये भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हो सकता है कि नून लीग के जो बंदे हैं वो टूटना शुरू हो जाए, नून लीग का खात्मे की तरफ जा रही है, आवाम के अरबों रुपए जो है खर्च करने के बाद इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं। जी देखें, फवाद साहब को ये नहीं पता कि जब मुशर्रफ साहब ने हम पे जो वार किया और उसके बाद कितने एमएनए हमारे टूटे थे, कितने एमपीए टूटे थे, 14 सीटों के साथ हम बैठे रहे असेंबली के अंदर, 14 सीटें दिए गए हमें, और बाकी जगहों में जो हाल हमारा हुआ, लेकिन कोई ठीक है, काफ लीग कैसी बनी ये तो सब दुनिया को पता है किस तरीके से उस पर काम हुआ। उसके बाद फिर जब इन्होंने अभी हमें नवाज शरीफ साहब को नाहिल किया अकामा पे, जी
تو اس کے بعد کتنے لوگ ہمارے, کتنی پارٹی بنی اور کتنی کوشش کی, کتنے محنت کی. یہ اتنی محنت اگر پاکستان کے لیے کام پہ کرتے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عوام کی مطلب اس پہ فلاح پہ کام کیا جائے, اس کی ان کی جو حق ہے ان پہ کام کیا جائے, تو ملک کہاں سے کام پہنچ جاتا. تو کام ہو رہا تھا کہ نون والوں کو توڑا جائے, اور کتنے تو 5 لوگ توڑے پورے پنجاب میں, 5 لوگ انہوں نے رکھے توڑے, اور اپنے ساتھ روزانہ پرائم منسٹر صاحب سے مل رہے ہیں اور جناب وزار صاحب سے مل رہے ہیں. تو یہ باتیں وہ چھوڑ دیں اس وقت, وہ اپنا اس وقت جو کام ہے اس کو دیکھیں, اور جو عدالت کا جو اس وقت معاملہ ہے اور عمران خان صاحب کا, اس میں وہ کم از کم پاکستان کے لیے اچھی بات کریں. عمران خان صاحب کو کوئی اچھا مشورہ دیں. فواد صاحب کی مشورے مجھے بڑے خطرناک لگ رہے ہیں کہ مجھے اس سے بڑا کچھ خوف بھی آ رہا ہے کہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ لیڈرشپ ہونی چاہیے, کہ ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے, کسی کا فلاور ہے ان کے, یا کہ نواز شریف کے فلاور ہیں, تو نواز شریف آئے گا بالکل. ہم تو کہتے ہیں وہ ارسٹ تھا, آپ نے اس کے اقامہ کا کیس بنا کے 450 لوگوں میں جو آپ نے کیس ہے کہ نواز شریف پہ رکھا وہ بھی نہ ملا, تو آپ نے اس پہ اقامہ پہ اس کو نائل کر دیا. اب اس کے بعد وہ گرفتار تھے, پھر گرفتار آدمی باہر کیسے چلا گیا, یہ میرے علم میں نہیں. حکومت تھی, جیل آپ کے سب کچھ, وہ کس طریقے سے باہر چلے گئے. اب وہ باہر اگر گئے ہیں آپ ہی کے حکم سے, دستخطوں سے, اس کے بعد اگر وہ پاکستان ابھی آئیں گے, ہم تو نہیں کہتے کہ وہ ارسٹ نہیں ہوں گے, لازم ہے اس کو عدالت اگر ضمانت دیتی ہے, آدھاری دیتی ہے, تو وہ عدالت کا کام ہے. ہم تو عدالت سے رجوع کریں گے, ہم تو کسی کو حکومت سے تو نہیں کریں گے. حکومت کسی کی بھی ہو, لیکن عدالت کا اپنا ایک کام ہے. اور نواز شریف صاحب آئیں, بالکل آئیں گے, اگر ان کی طبیعت اجازت دے گی اور وجہ سے وہ پہنچیں گے, تو عدالت ان کو اگر جیل بھیجتی ہے تو جیل بھی بھیج سکتی ہے, اس کو گھر بھیجے گی تو گھر بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن وہ قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور یہ دماغ سے نکال لیں کہ کوئی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اب اپنا خیال کریں کہ آپ کا کیا حال ہونے والا ہے, یہ اپنی وہ جو بچائیں. اور یہ جو کل میں سن رہا تھا پرسوں کی, جی وہ پنجاب حکومت کے متعلق سوال ہوا, دیکھیں نا عدالت نے ان کو دیا, ابھی یہ عدالتی حکومت ہے ان کے پاس, عدالت نے ان کو حکومت دی ہے. اب عدالت کے پاس ان کا کیس پڑا ہوا ہے, اس پہ توجہ دیں. یہ نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے. نواز شریف اس وقت فلڈ پہ کام کر رہے ہیں, اس کا تو اس معاملے سے کوئی کام ہی نہیں ہے. فلڈ پہ کام ہو رہا ہے, کلیئر. ہمیں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی, ہم فلڈ پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری جانب اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے, پی ٹی آئی کے اپنے کچھ ایم پی ایز پورے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں شمولیت کر رہے ہیں. سر کیا معاملہ چل رہا ہے سر؟ یہ جو پی ٹی آئی کے جو کافی مطلب چاہنے والے تھے, جنہوں نے اپنے پوری زندگی جو ہے تقریباً پی ٹی آئی کے نام کر دی, لیکن اب وہ دوسری جماعتوں میں جانے والے, محمد صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, اپنے پوری فیملی کے پورے خاندان کے ساتھ, محمد سلطان آئی گیس کچھ ایسے تو ایم پی آپ کے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات آپ کو سیاست ایک الگ چیز سبجیکٹ ہے. جیسے خان صاحب نواز شریف صاحب باہر گئے, وہ کس لیے گئے؟ ایک تو یہ کہا گیا جی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی کہ طبیعت خراب ہے اور ایسا علاج ہے جو اس ملک میں نہیں ہو سکتا, اس کے لیے باہر جانا ہے. جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے, اس نے بانڈ پیپر پہ لکھ کر دیا عدالت کے اندر کہ جی میرا بھائی جو ہے وہ جائے گا علاج کرا کے 6 ہفتے میں واپس آئے گا. تو یہ اس سے بڑا عدالت کا کام نہیں ہے کہ پوچھے جی وزیر اعظم صاحب آپ نے ہمیں حلف دیا ہے, حلفن دیا ہے, حلف ہے بانڈ پیپر پہ لکھ کر دیا کہ 6 ہفتے میں واپس آئے گا. وہ تو 3 سال ہو گئے, وہ تو جاتے ہوئے انگور کھاتے ہوئے گیا اور وہاں پر کافی پیتے ہوئے نظر آتا ہے. تو وہ اس کو کون سی ایسی طبیعت ہے, کون سا ڈاکٹر کس اسپتال میں گیا جس اسپتال نے کہا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے, ایک دن کسی اسپتال میں. اسی طرح دیکھیں یہ سیاست ہے. میں آج ہوں, میرا اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ خان صاحب میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں, تو مجھے حق پہنچتا ہے نا کہ جی میں اختلاف کروں. جمہوریت کا حسن تو یہ ہے میں کہیں اور چلا جاؤں, لیکن کسی کے پریشر میں جانے سے, پیسے کی بنیاد پر جانے سے, کوئی مراد کی بنیاد پر جانے سے, تو پھر تو وہ مناسب نہیں ہے. کہ جس طرح یہ حکومت آئی, جس طرح حمزہ صاحب کی آئی, پھر جس طرح شہباز شریف کی آئی, جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے تھے, آج دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی چاچا بھتیجا ہیں ہم. تو وہ بات جو ہے کہ میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کل اگر الیکشن لڑیں گے تو کیا پی ٹی آئی ورسز اینٹی جتنی پی ٹی آئی جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم, یہ وہ سب ملا کر وہ الائنس کر کے الیکشن لڑیں گے, یا پھر الیکشن لڑتے ہوئے کہیں گے جی ایک آپ کھڑی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے, یہ کھڑے ہوئے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے, یہ پتہ کیا کہیں گے
کہیں گے نہیں نہیں ندا بہت اچھی ہے, بڑی زبردست ہے, آپ میرے کو دے دیں ووٹ یا اس کو دے دیں, بات ایک ہی ہے. صحیح بات ہے. ورنہ پھر وہاں کہیں گے نہیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, جیسے کہا تھا پیٹ پھاڑیں گے, چیریں گے, روڈوں پہ گھسیٹیں گے. تو آج وہ سب صحیح ہو گیا. تو سر مجھے تو اس طرح سے ماضی میں خان صاحب کے بھی بیانات یاد سر آ ہم جاتے تو ہم نے شیخ رشید صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کہا. لیکن ہم نے الائنس تو نہیں کیا نا, وہ اپنے پلیٹ فارم سے جیت کر آیا ہے. ایک بات ہے, کوئی بھی آنے کے بعد اس نے کہا وہ ایک سیٹ ہے اس کی, ٹھیک ہے, اس نے کہا ہے کہ جی میں غلطی پہ تھا, لیکن عمران خان آج وہ کھڑا ہے نا عمران خان کے ساتھ. حالانکہ وہ تو ایک سیٹ والا, تو کہتا نہیں جی میں نہیں استعفیٰ دیتا ہوں, میں تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھوں گا, سمجھے نا. لیکن اس نے استعفیٰ دیا, یہ اس کا بڑا پن ہے. لیکن یہ کہ وہ اس طرح, یہ دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا, میں آپ کو جو اچھا کیا یہ آج ہم 74ویں برسی منا رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے سوال کر لو ان کے بارے میں. وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو شکر ہے کہ اس پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. جی اچھا, آج وہ ان کے لیڈر ہیں, ان کے صدر ہیں, سمجھے نا. مسلم لیگ, اچھا کتنی ساری مسلم لیگیں یہ بھی نہیں پتا, کاف لیگ, نون لیگ, شیرپاؤ لیگ, فلانا لیگ, نواز لیگ. اصل مسلم لیگ کدھر گئی؟ قائد اعظم کی مسلم لیگ کدھر گئی؟ قائد اعظم کی مسلم لیگ تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. تو وہ اگر پھر قائد اعظم کی مسلم لیگ تو وہ ہوئی نا پھر, جس نے پاکستان بنایا. تو اچھا پھر یہ سب پیداوار کس کی ہیں؟ یہ پیداوار ساری جو ہیں اس وردی کی پیداوار ہیں. صحیح سر, ایسا نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں؟ کیا اچھا یہ جو نواز شریف کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ میاں صاحب جو ہے انگلی پکڑ کر, لمبی نہیں ڈیبیٹ نہیں ہو جائے گی. تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے. کیا انگلی پکڑ کے جنرل جیلانی کے پاس نہیں لے کر گئے؟ سر ہم ابھی تو اس ٹاپک پہ بات رہے ہیں, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو سیاست تو یہی تو سیاست ہے, سیاست اور ہے کہ عوام کو یہی تو بتانا ہے کہ یہ کہتے جو ان کا کردار ہے وہ آپ کو پتا ہے, جو سیاسی لوگوں کا کردار ہے وہ آپ کو پتا ہے. مطلب ان کی انوالومنٹ سیاست میں نہیں, سیاسی لوگوں کی انوالومنٹ ان میں نہیں. ٹھیک ہے, انٹریکشن رہتا ہے, ملاقاتیں رہتی ہیں, میٹنگ رہتی ہے. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں, میں تو یہ سمجھا تھا سنڈے کا دن ہوگا, کوئی اچھی سی کوئی گفتگو کریں گی, کوئی لوگ انٹرٹینمنٹ والی. سر آپ کو پتا ہے ابھی ہم بات ہی اس ٹاپک پہ کر رہے تھے بلدیہ 9/11, لیکن بات کہاں سے کہاں آ گئی. تو چلے میں نے کہا بات اس پہ کر لیتے. 10 سال ہو گئے, 10 سال میں کتنی حکومتیں آئیں. سر یہی تو میرا سوال ہے کہ انصاف کیوں نہیں مل رہا ان لوگوں کو؟ آج بھی وہ لوگ انصاف کے منتظر ہیں. ملنا چاہیے انہیں انصاف. بالکل ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملنا چاہیے. سب چیزیں سامنے آنی چاہیے, کھل کر آنی چاہیے. کیا خوف ہے؟ 4-5 سیٹوں کا خوف ہے کیا اس کا خوف ہے؟ مطلب کھل کر ایک چیز سامنے آنی چاہیے. عدالتیں آج تو بڑا کام کر رہی ہیں کہ جی آپ نے چودھری صاحب کا نام لے لیا, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اور جو 250-300 کی جو خاندان ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا جواب کون دے گا. ہمارے جو گھر کے سربراہ تھے, ہمارے بچے تھے, ہمارے بھائی تھے, ان کا جواب کون دے گا؟ وہ عدالت نہیں. وہ آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر لاسٹ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں لاسٹ تو یہ کہوں گا کہ ہمیں پاکستانی بن کے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھیں جیسے ہمارے آفتاب صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, بہترین آدمی ہیں صاحب, وہ آدمی بھی ہیں, میں سنتا رہتا ہوں ان کو. انہوں نے کہا نا کہ وہ جو انہوں نے چور اور پیٹ پھاڑیں گے, تو اپنی بات تو یہ بھی بھولے نا کہ ڈاکو تھا, اور پھر کراچی میں کون آدمی دہشت گرد تھے جن کو آپ نے اتحاد کی بات کی. تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ آپ والی بات ہے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ دیکھیں عدالتیں ہماری عدالتیں ہیں, اور ہماری آپ کی عدالت ہمیں اقامہ پہ کیا, لیکن اقامہ کے اس کے بعد ہم نے پاکستان پہ آپ نے دیکھے ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. ٹھیک ہے, ہم اپنی بات عوام تک پہنچائی, ووٹ کو عزت دو, ہم نے اپنی بات ضرور کی, لیکن ہم نے اس پاکستان کو منتشر کرنے کی کوئی بات نہیں کی کہ یہ فلاں بن جائے گا, یہ فلاں بن جائے گا, یہ باتیں نہیں کی. ہم عدالت کے حق بھی احترام کرتے ہیں, عدالت ہماری عدالتیں ہیں, ہماری ججز ہیں, ہم ان سے بالکل احترام کرتے ہیں ان کی. اور جو کنڈم آف کورٹ ہے اس پہ بھی عمران خان صاحب خود ہی اپلیکینٹ تھے, اگلے 2-3 لوگوں کے اس کی کنڈم آف کورٹ کے لیے خود کورٹ میں عدالتوں میں کھڑے رہے. تو ہمیں اس میں یہ چاہیے جو آئین اور قانون ہے اس پہ چلنا چاہیے. اور یہ جو بلدیہ کا ثانیہ ہے اس کے اوپر ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج تاریخ قوم اس طرف دیکھ رہی ہے, اور بالکل اس پہ انصاف ملنا چاہیے. ان کے متاثرین جتنے بھی ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے, بالکل اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دینا چاہیے. جو بھی اس میں ملا ویسے, کتنی بھی طاقتیں اس میں ملا ویسے, اور یہ بالکل عدالتوں کا کام ہے, اور عدالتوں کو اس کو بالکل سموٹو بھی لینا چاہیے, اور اس کو بالکل اگر کوئی کیسز چل رہے ہیں کو عدالتوں میں اس پہ کام بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آفتاب جہانگیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا سنڈے ہے, کچھ اچھی باتیں ہوں گی. تو سر میں چاہتی ہوں کہ آج سنڈے ہے,
ایک قوم ہو کے قائد اعظم کا خواب تھا، علامہ اقبال کا جو خواب تھا، جنہوں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری کی. سر آج ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت، پاکستانی بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اینڈنگ اچھی سی کرنی چاہیے پروگرام کی. دیکھیں، پاکستان جو 14 اگست 1947 کو بنا، جس مقصد کے لیے بنا، ہمیں اس مقصد کی طرف واپس آنا چاہیے. اس وقت ہم نے آزادی لی، لیکن 74-75 سال ہمیں آزادی نہیں ملی. ٹھیک. اب ہم حقیقی آزادی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور ہمیں ایک باعزت قوم کے طور پہ دنیا میں دینے والا بننا چاہیے، نہ کہ لینے والا. ٹھیک ہے جی. نثار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ہم بھی بالکل اس پاکستان کی جو ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے ہمارے قائد بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کی جو ہماری خواب تھا، وہ ہمیں پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان آزاد ہے، اور بالکل آزاد ہے، اور اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ بہت خوبصورت پاکستان ہے. سر اب پوری قوم کی جو ہے آنکھیں آپ لوگوں کی طرف ہیں کہ وفاقی حکومت کیا کرنے والی ہے، کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی سے کافی زیادہ امیدیں تو تھی، جس طرح سے خان صاحب جو ہے ایک جس طرح سے وہ منشور لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، لیکن اب جو ہے میاں صاحب سے، مطلب مسلم لیگ نون سے اس طرح کی امیدیں ہیں کہ جس طرح پنجاب کے لیے کام کیا جا رہا ہے، سندھ کو بھی اسی طرح سے ڈیولپ کیا جائے، سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے، نئے پروجیکٹس لے کے آیا جائے. یہ ایک آپ لوگ اس کے اوپر ضرور غور کیجیے گا. اور جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج پاکستان اور سری لنکا کا فائنل میچ ہونے والا ہے ایشیا ورلڈ کپ، تو اس حوالے سے آج پوری قوم منتظر رہے گی. سر آپ کو کیا کوئی انٹرسٹ ہے اسپورٹس میں؟ بہت انٹرسٹ ہے مجھے اسپورٹس سے. تقریباً جتنے پرانے کرکٹرز ہیں میرے دوستوں، میرا قائد تو خود آل راؤنڈر تھا، میرا خود تو ورلڈ کپ کا ہیرو ہے، سمجھے نا. ایک ہی دفعہ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، میری خواہش ہے کہ آج ایشین کپ بھی پاکستان جیتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سر آپ کیا کہیں گے جی پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے؟ کیونکہ کبھی جیسے ہم نے دیکھا ماضی میں ہار جیت کا تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ہماری قوم بہت مایوس ہو جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ اگر آج کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے، تو کیا مطلب کیا میسج دیں گے؟ کہ کیونکہ ظاہر ہے ہار جیت تو یہ گیم کا ایک سلسلہ ہے، نوجوانوں کے لیے کیا میسج دیں گے آپ کہ ان کو ہمیں جو ہے مطلب ویلکم کرنا چاہیے، اس طرح سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تو کرکٹ ہر جتنی بھی ملکوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ بھی کھیلنے کے لیے آتی ہیں نا، وہ بھی کھلاڑی ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت فخر کی بات ہے کہ آج ہم فائنل پہ تو پہنچے ہوئے ہیں. الحمدللہ آج ہم ایک ملک کے ساتھ، سری لنکا اچھی ٹیم ہے، بہت بہترین ٹیم ہے، ان کے ساتھ ہم آج فائنل کھیل رہے ہیں. انشاءاللہ جیت بھی ہوگی ہماری، اور ہم پر امید بھی ہیں اپنے کھلاڑیوں سے. لیکن اگر ہار جیت میں اگر کوئی نیچے اوپر ہوتا ہے تو دو کھلاڑی دو ہی ٹیموں میں ہو رہا ہے نا. یہاں تک تو پہنچ گئے، آگے انشاءاللہ آج بھی اچھی خوشخبری ہوگی انشاءاللہ. نسیم شاہ کے بڑے چرچے ہوئے ہیں سوشل میڈیا، پورا نسیم شاہ کے چھکوں سے، ان کی بیٹنگ سے بہت انسپائر ہے. بالنگ میں تو وہ بہت اچھے تھے، لیکن اب وہ بیٹنگ میں بھی کافی انہوں نے جس طرح سے لاسٹ میچ میں انہوں نے جو ہے اینڈ میں بالکل گیم چینج کر دیا. آپ کیا کہیں گے نئے نوجوان لڑکے ہماری کرکٹ میں آ رہے ہیں ان کے لیے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ مستقل تو کوئی ٹیم میں نہیں آتا، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو آنا چاہیے، اسے موقع بھی ملنا چاہیے، اور نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ یقیناً محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور محنت کا صلہ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. نثار صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا. امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو ہمارے پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا سکتے ہیں اجازت. جاتے جاتے یہی کہوں گی، گیم جو ہے، جو کرکٹ ہے گیم، یہ ایک جو ہے لک کا گیم ہے. اس میں ہمیں بالکل ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہماری ٹیمز جیتیں یا ہاریں، ہمیں ان کو دل سے ویلکم کرنا چاہیے. یہ جو ہے ایک جاتے جاتے پیغام ہے. تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے ہیں اجازت. مجھے میرے مہمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.